الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسسٹنٹ گورنر محمد یوسف بٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ زمین شادباد کشور عظیم شادباد تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شادباد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد شادباد منزل مراد پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال۔ آج کی ہمارے تقریب کے جو دولہا ہیں، جو ہمارے منتخب صدر ہیں ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تمام جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں ان کو ان کے فائلز بھی دیں اور حاجی صاحب سے کہیں کہ وہ حلف ہم سے لیں، اس کے بعد آگے تقریب کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں وصیت کلب سیکرٹری روٹری کلب ایبٹ آباد ویلی کے قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے روٹری انٹرنیشنل کے کاز کے لیے کام کروں گا اور میں کلب کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو حلف ہم نے اٹھایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم اس عہدے کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ پورا انصاف کریں گے۔ مجھے روٹری انٹرنیشنل کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ روٹری انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی رضاکاروں کی تنظیم ہے جو 100 سال سے زائد عرصہ اس کو ہو گیا ہے۔ امریکہ کے شہر شکاگو سے اس کا آغاز 4 دوستوں نے مل کر کیا تھا اور اس تنظیم کو بنانے کا مقصد مختلف الخیال اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان دوستیاں پیدا کرنا اور ان دوستیوں کے ذریعے اپنے کاروباری مسائل کو حل کرنا اور اپنی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا تھا۔
गुज़श्ता साल हमने 2 मेडिकल कैंप लगाए डॉक्टर अहमद एजाज साहब की सरबराही में, एक हरीपुर में और एक सरदार साहब के गांव गलियात में, और ये दोनों बांडी मेरा में और बहुत सक्सेसफुल भाई साहब हमारे कैंप हुए। इसके अलावा हमने जर्मन से कोई अमदाद लेके यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी के लोग थे, उनके तकरीबन 1 लाख से ज़ायद राशन जो है हमने कोरोना के दौरान तकसीम किया। इसके अलावा शजरकारी मुहिम में रेडियो पाकिस्तान के साथ हमने कंबाइंड उनके साथ काम किया। हमने यहाँ पे हमारे रोट्रैक्टर्स ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में रोटरी का ये होता है कि महीने में 1 दफ़ा किसी भी फैसलाबाद शहर की डिग्निटीज़ को हम बुलाते हैं एज ए गेस्ट स्पीकर। वो आके हमें अपने महकमे के बारे में बताते हैं और हम उनसे उनके महकमे के बारे में मालूमात देते हैं और अपनी रोटरी के हवाले से उनको बताते हैं। इसके अलावा हमारे इस पूरे टेनोर में काजी अब्दुल बलालूर साहब ने तकरीबन 10 बोर्ड की मीटिंग का इनेकाद किया। गो के गुज़श्ता साल बहुत कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल था, हमें मतलब हमारे ऊपर कतरन थी कि हम गैदरिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी क्लब एबटाबाद वैली ने जो है वो बहुत अहम काम किए। अब मैं आज की तकरीब के दूल्हा हमारे नौ मुंतखब सदर डॉक्टर अहमद एजाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और स्टेज पे और अपने मुस्तकबिल के जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में बताएं। डॉक्टर अहमद एजाज साहब को ये एजाज़ हासिल है हमारे क्लब की तरफ से और डॉक्टर सिराज साहब को कि ये जर्मन में जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो फर्स्ट टाइम इन्होंने हमारे क्लब की वहाँ नुमाइंदगी की थी। अपनी तरफ से फ़ार टिकट जितना खर्चा था इन्होंने हासिल की, अपनी जेब से लगा के वहाँ पे गए और हमारे एबटाबाद के लिए वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स की भी डिस्कस की। तो मैं डॉक्टर अहमद एजाज साहब से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि मालो ज़र जहाँ की तमन्ना नहीं मुझे, इश्क़ रसूल मेरी मताए हयात है, दहलीज़ मुस्तफ़ा से कहाँ उठ के जाऊँगा, मेरा तो आसरा ही पैगम्बर की ज़ात है। असल में मेरे जो क्लब के मेम्बरान हैं उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी और मैं तमाम जो दोस्त हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ। और एज़ ए प्रेसिडेंट ज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है और चूँकि रोटरी जो है वो उसके अपनी जो एरिया ऑफ फोकस हैं वो तो 6-7 है, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलिक मोहम्मद अवान साहब का कि हम रोट्रैक्ट में थे और मैं सेक्रेटरी था तो उस वक्त भी ये हमारे साथ आते थे और हम 14 गज़ का प्रोग्राम जो है वो बड़ा शानदार तरीके से बनाते थे। और अभी हमारी ये बात भी हुई है और वो एक सिग्नेचर हमारा एक प्रोग्राम होता था जिसमें एबटाबाद के तमाम स्कूल और बच्चे आते थे और बड़ा पार्टिसिपेट करते थे और एक क्रेज़ होता था और पूरा साल जो है वो उसके लिए तैयारी करते थे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से जो वो पुरानी बात है उसको लेके आएँ। और देखें अक्सर हम ज़िंदगी में जब होश संभालते हैं और जब बड़े होते हैं कुछ लोग कामयाब होते हैं कुछ नाकाम होते हैं और जो नाकाम लोग होते हैं उनमें और कामयाब लोगों के पास एक ही बात होती है। कामयाब लोगों को आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो गिले कर रहे हों। नाकाम लोग ये होते हैं कि हमेशा गिले करते हैं। उनको ये दुख होता है कि उनके वालिदैन उनको सही नहीं मिले, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको अच्छे उस्ताद नहीं मिले, उनको अच्छा जो है वो मुल्क नहीं मिला। यानी उनके पास गिलों की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो उसी कोलू की बैल के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की नाकामियाँ गिन के गुजार देते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर ये क्वालिटी रखी है कि अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो रिसोर्सेज को जनरेट कर सकता है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जी आप अपने जो पाँव जितना आपका कंबल है उसी को दे के अपने पाँव फैलाएँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कंबल छोटा है तो कोशिश करें कंबल बड़ा ले आएँ ताकि आपकी जो ख्वाब हैं, आपकी जो ज़िंदगी की जो आपकी प्लानिंग है या आपने ज़िंदगी में जो आपने ख्वाब देखे हैं आप उसको फुलफ़िल कर सकें। ये मिथ जो हैं वो हमें हमारे ज़हन के अंदर जो है वो ऐसी गांठ लगा देती हैं कि हम सारी ज़िंदगी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी ने कम रिसोर्सेज में दुनिया के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट करना सीखना हो तो उसके लिए रोटरी से बेहतरीन मिसाल है ही कोई नहीं है। क्योंकि रोटरी जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये इसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं लेकिन ये रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती है। और इसके अंदर जो कमाल है वो ये है कि रोटरी के जितने भी मेंबर हैं वो सारे जो हैं वो डोनर हैं। अक्सर ये होता है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी जब आप रोटरी में हैं तो आपको क्या मिलता है। मुझे नहीं समझ आती कि आज जब तरबियत का ये फुकदान और इस लेवल तक हो जाता है कि जब माँ अपने बच्चे को सुबह टिफ़िन देती है और वो अपने बच्चे को ये कहती है कि अपना खाना किसी दूसरे के साथ शेयर मत करना, और जब ये तरबियत घर से स्टार्ट होगी तो फिर यही सवाल आएगा जब आप किसी के लिए अच्छा और नेक नीयत का काम करेंगे
تو لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ملے گا. اب روٹری کے اندر جتنے لوگ ہیں ہم سارے ڈونر ہیں, اور روٹری کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر آپ روٹری کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو روٹری اس کو ڈبل کر کے آپ کو 2 روپے واپس کرتا ہے جو کمیونٹی سروس پہ لگتا ہے. اور یہ اتنا مطلب ہے کہ صاف اور شفاف نظام ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. ورنہ روٹری کے اس وقت ایبٹ آباد میں جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ ممبر ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ روٹری میں ہم آئیں گے اور ہمیں خود سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ کو کیا ملتا ہے. جب آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, جب آپ کسی کو فیڈ کرتے ہیں, جب آپ کسی کے لیے مطلب ہے کہ تسلی کے 2 لفظ بولتے ہیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کو کیا ملتا ہے. چونکہ ہم میٹرلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہوگی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی یا ٹینجیبل ہوگی جس کو ہم چھو سکیں گے یا ہم جسے ہم مطلب محسوس کر سکیں گے تو ہمارے لیے وہی جو ہے وہ ویلیویبل کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے جب یہ پروگرام ڈیزائن ہو رہا تھا ہمارا جو اسمبلی کا, تو ہم نے ایک بہت زیادہ ریسرچ کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کاز کے ساتھ ایبٹ آباد کی جو سب سے عام شخصیت ہے وہ کون سی جو ہے وہ ملتی ہے. تو ہمارے ذہن میں ملک محبت عوان صاحب کا نام آیا. اس کی وجہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں ہم اور ملک صاحب جو ہیں وہ سملر ہیں, اور یہ ہمارے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم ان کے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میں ایک بات کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک انسان تھا اس کو لگا کہ یار وہ بہت زیادہ گناہگار ہے, اسے چاہیے کہ وہ جائے کسی جنگل میں جو ہے وہ عبادت کرے, اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ گناہ کیے. تو اس نے اپنا گھوڑا لیا اور وہ جنگل میں چلا گیا. اس نے دیکھا کہ وہ کٹیا سی بنی ہوئی اور آگے ایک اور بندہ عبادت میں مصروف ہے. اس نے اس سے پوچھا یار میں نے زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں تو میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اس جنگل میں آ گیا ہوں, تو میں اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے پاس رہ کے جو ہے اللہ کو خوش کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی یہیں پڑے رہو اور اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا دو کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. اس نے کہا جب میں جنگل میں آیا تھا تو میرے پاس ایک وہ لاٹھی سی تھی تو وہ میں نے زمین میں گاڑ دی ہے, تو جب اس کے ساتھ پتہ نکلیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دی. تو اس نے کہا تم بھی ایک کھونا سے لگا دو زمین میں. اس نے بھی ایک لاٹھی لگا دی. تو رات کو وہ عبادت کر رہے تھے تو اس کو کسی چیخ کی آواز سنائی دی. تو وہ جانے لگا تو وہ پہلے والے بندے نے کہا کہ یار تو انتہائی گناہگار آدمی ہے, اللہ تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا, تو چھوڑ اس دنیا کو, ادھر ہی عبادت کر. وہ پھر شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ چیخ کی آواز آئی تو اس سے رہا نہ گیا, اس نے گھوڑا لیا, چیخ کو فالو کیا, اس بندے کے پاس پہنچا. اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کا جو کولا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ تم جنگل میں کیا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ میں قافلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو جو آخری اونٹ تھا میں اس کے اوپر تھا, تو میری آنکھ لگ گئی, میں اس سے گر گیا. تو گھنٹیوں کی آوازیں جو اونٹوں کے گلے میں تھیں میں نے بڑی آوازیں دی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلا, تو وہ چلے گئے اور میں ادھر در سے مر رہا ہوں. اس نے اس کو اٹھایا, اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے اس قافلے تک لے کے گیا. تو جا کے جب واپس آیا تو پہلے والے نے اس کو بہت برا بھلا کہا. تو لیکن جب صبح اس نے دیکھا کہ اس کے جو وہ ٹینی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پتے لگے ہوئے تھے, تو اس نے کہا یار مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جی خدا جنگل میں نہیں ملتا, اگر میں نے خدا کو راضی ہی کرنا ہے تو میں مخلوق خدا کی خدمت کروں. تو روٹری بھی یہ کرتا ہے اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں. اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ملک محبت عوان صاحب جیسی شخصیت جو ہے ایز اے سوشل ورکر ہمارے ساتھ آئی ہے. اور میرے جو روٹری کے سارے ممبران ہیں اور اسپیشلی میں اپنی مسز کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائی ہیں. تو میں دولہا بالکل بھی نہیں ہوں, میں آپ کا خادم ہوں. تھینک یو ویری مچ. بالخصوص میرے دو بڑے محترم اور بڑے عظیم رہنما ہیں حاجی محمد خان صاحب اور ذوالفقار عباسی صاحب. انہوں نے جو کچھ میں ان کی صحبت میں رہ کر یا بہت سارے اجلاس میں شامل ہو کر میں نے سیکھا ہے, یقیناً وہ بڑا ایک کانفیڈنس انہوں نے مجھے دیا ہے. عزت, شہرت, دولت, عظمت یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, انسان صرف اپنے دوستوں کے ساتھ وفادار ہے اور اپنے اداروں کے ساتھ وفادار ہے, تو خدا سب کچھ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے. میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا جو ان کی ذات کے حوالے سے ہے. میں شعلہ ہوں بھڑکنے کی سفارش نہیں کرتا, سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا. ماتھے کے پسینے کی مہک آئے نہ جس سے وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا. رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار, شاہوں سے کبھی تمنائیں ستائش نہیں کرتا. گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. سمندر میں اتر کے لہروں سے لڑا ہوں, ساحل پہ کھڑے ہو کے سازش نہیں کرتا. حاجی ملک محبت عوان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ تمام پرانے دوستوں کو
دیکھ کر 20 سال پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی۔ آج ڈاکٹر اعجاز صاحب، سردار صاحب اور خاص کر میرے بھائی نثار صاحب، ملک شکور صاحب، یہ پرانے ساتھیوں میں سے اور بھی اس وقت تو بہت زیادہ ہم لوگ ہوتے تھے۔ تو میں نے جو اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے، اس ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اور انتخاب ہے۔ زندگی وہی ہے میرے بھائی اور دوستوں جو کسی کے کام آ جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو جینا تھا وہ بے فضول تھا۔ کسی نے کہا کہ کوئی کیا جانے دل کی لگی کو، اس کو کوئی وہی سمجھ سکتا ہے جو چوٹ جگر پہ کھاتا ہے۔ ہم نے غربت دیکھی ہے، میں نے یتیمی دیکھی ہے، مجھے پتہ ہے یتیمی کیا ہوتی ہے۔ سر پہ باپ نہ ہو تو بچے کیا محسوس کرتے ہیں، یہ کوئی یتیم سے ہی پوچھ سکتا ہے۔ ہر یتیم کا درد میرے دل میں ہے، اور میری زندگی میں کوئی یتیم بچہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ کچھ یہ باتیں یاد آئیں تو آنکھیں نم ہو گئی، لیکن میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے جینا ہے کہ جو بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہم ان کو جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں، جن کے ماں باپ کستن ان سے بھیک منگواتے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے، میں نے پلان بھی بنایا ہے کسی دن انتظامیہ سے مل کے ان بچوں کا کوئی ایسا ہم حل نکالیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات شیئر کی ہے کہ ہم ان کو ایک بہترین زندگی دے سکیں، اپنے بچوں کی طرح ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کو پڑھا لکھا کر ایک زندگی کا ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بنائیں۔ یہی کر کے ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو میں روٹری کلب کو بہت پرانا جانتا ہوں، ان کے ساتھ اس وقت ہم اکٹھے ہوتے تھے، یہ بھی ہمیں جس کام کے لیے کہتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا۔ کچھ دوریاں ہو گئی، کچھ وقت کی مجبوری سے، کچھ ہم بھی سیاست میں پڑ گئے، کچھ اس وجہ سے بھی دوریاں ہو گئی، لیکن زندگی کا مقصد آج بھی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے، اگر اس کو موت نہیں ہے، اگر وہ بچ نہیں سکتا، موت سے نہیں بچ سکتا، اس پہ موت آنی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کی پوری دنیا کی دولت بیکار ہے، کس کام کی ہے۔ اگر ساری دنیا کی دولت مل جائے اور وہ اس کی خواہش ہو کہ مجھے موت نہ آئے، یہ میری دولت سب چلی جائے، تو وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ دولت آنی جانی ہے، یہ بڑھتی تب ہی ہے کہ جب آپ اس کو اس کے اقداروں تک پہنچائیں۔ میں آپ کے سامنے سمپل ہوں، میں کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی انجینئر ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا وہ بھی نہیں ہوں، سمپل سی تعلیم ہے میری، لیکن آج جو میرے پاس ہے وہ غریب لوگوں کی دعائیں اور ان کا دیا ہوا ریٹرن ہے۔ میں جب ان کا خیال کرتا ہوں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ ان کی امانت ہے، یہ ان لوگوں کا ہی ہے، انہی کی وجہ سے اللہ نے یہ دیا ہوا ہے۔ میں، آپ اور دنیا کا کوئی بھی آدمی اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی کے پاس اربوں روپیہ ہے تو وہ بھی دو وقت کی روٹی کھاتا ہے، کوئی ذرا اچھی طریقے سے کھا لیتا ہے اور کوئی سوکھی سی نہیں کھا لیتا ہے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے اس کو
खाता दो ही है और जाता वाशरूम में है। ये हमारी हकीकत है भाई। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने मुझे फिर अपने दरमियान बुलाया और इंशाअल्लाह मेरी हर तरह की जो भी आप लोग चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँगा। आप जहाँ पर मेडिकल कैंप करेंगे, जो भी काम करेंगे, फलाई काम, समाजी काम, तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह आपके साथ आपका पहले की तरह भाई हो, जो पहले था आज भी वही हो। बहुत बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम।